बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर गंभीर, बदस्तूर नाकाबिले कंट्रोल में नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के बहुत बड़ी अक्सरियत को, पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत को इस इलेक्शन से आउट करने का जो प्लान है वो कामयाबी की तरफ बढ़ने नहीं जा रहा। जोर जबरदस्ती चल रही है, ताकत का इस्तेमाल चल रहा है, गैर कानूनी गैर आईनी फैसले आ रहे हैं, डंडा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। और अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का मसला नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया जो है वो भी शामिल हो गई है। दानिश्वर, वकला, इंसानी हकूक की तंजीमें, सब के सब वो उस तरफ आ रहे हैं जो कि इमरान खान साहब बात करते आ रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था और हमारा भी वो मौक़िफ़ था। उसको ये कहा गया कि जनाब ये तो एक सियासी जमात का नैरेटिव है। ये सियासी जमात का नैरेटिव नहीं था, ये रूल ऑफ लॉ की जंग थी और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, आइन की बालादस्ती। तो अब ये फैसला हो गया है, अब ये नजर आ रहा है, हर किसी को नजर आ रहा है। सीनियर मोस्ट कानूनदान जो इम्पार्शल हैं, जो समझे जाते हैं कि बड़े वो जूरिस्ट हैं, वो भी, और ऑनरेबल रिटायर्ड जजेस जो हैं वो भी अब ये बात बबांगे दुहल कह रहे हैं कि जस्टिस काजी का फैसला जो है वो जस्टिस मुनीर से भी बदतर है और जस्टिस मुनीर की बदरूहें जो हैं वो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और उन बदरूहों ने ये फैसला किया है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये सीनियर मोस्ट कानूनदान कह रहे हैं कि ये जो कुछ किया गया, अगर ये फैसला बरकरार रहा तो पाकिस्तान की सियासी तारीख तो गंदी पहले से मौजूद है, लेकिन अदालती तारीख जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा गंदी हो जाएगी अगर ये फैसला बरकरार रहा। बल्ले का निशान जिस तरीके से एक बहुत बड़ी सियासी जमात को, एक बहुत बड़े पाकिस्तान की अवाम को एक इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की जो बात की गई है, इसके जरिए इन फैक्ट एक जमहूरियत का कत्ल किया गया है। ये सारी बातें फैसल सिद्दीकी साहब सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, वो भी इस वक्त आ चुके हैं। उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है, बहुत ही यानी कि जो जिनको कहा जाता है ना कि इम्पार्शल, गैर जानिबदार और 100% आईनी और कानूनी राय देते हैं, जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, वो कानूनदान इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले को बरकरार ना रखा जा सके। उसमें बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जो कि खालिसतन गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी हैं और उनका बुनियादी इंसानी हकूक का भी कत्ल किया गया है। तो बहरहाल ये चीज आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के बाद भी जो इकदामात उठाए जा रहे हैं वो इकदामात ऐसे हैं कि अभी भी पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निज़ाम, तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो अभी भी यकसू हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। मेरे सामने कुछ मिसालें हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात तेजी से चलाए जा रहे हैं जेल में और आज उन पे वो जो मुबैना तौर पे सो कॉल्ड केस है इद्दत वाला, उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। हालांकि कल उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला था और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की थी, तो उसमें उन्होंने नोटिस इशू किया हुआ है। 17 जनवरी की तारीख 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर की हुई है और खबर माने का कोई नोटिस है। लेकिन आज जेल में उस मामले में भी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब इस केस का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, जज साहब पे, कुदरतुल्लाह ताज साहब पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और ये मैं जाती तौर पे जानता हूं कि किस हद तक प्रेशर है। उन पे आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से उनसे फैसले लिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि बस हमने इसमें सजा देनी ही देनी है, क्योंकि हमने एक धब्बा लगाना चाह रहे हैं और वो धब्बा लगाया जाए इमरान खान पे और उनकी अहलिया पे। तो जबकि लाहौर हाई कोर्ट के इस सिलसिले में फैसले मौजूद हैं और उन लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना जा रहा और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि प्रेशराइज किया जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए। कल सलमान अकरम राजा साहब ने इस केस में हाई कोर्ट में बहुत अच्छे और डिटेल के साथ अपने आर्गुमेंट दिए थे और कहा था कि इस ट्रायल को रोक दिया जाए, लेकिन खबर मानेका को नोटिस इशू किया और इसलिए वो कर रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि हामिद खान साहब जो है पार्टी के अंदर भी असल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। इमरान खान साहब को एक्सेस नहीं दी जा रही, मुलाकातों की एक्सेस नहीं दी जा रही, जो कि पाकिस्तान की कोर कमेटी है उनको, उन अरकान को एक मखसूस
لوگ ہیں جو ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات کے بعد بھی پھر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اور امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور اسی طریقے سے جو نظریاتی کے ساتھ کیا تھا، ایک اتحاد کیا تھا اور ایک ایگریمنٹ کیا تھا، تو اس پہ بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ اختر اقبال ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک کمزور آدمی تھے، وہ اتنا وزن برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ان سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ تھا، 2-3 آپشن تھے، ایک تھے اختر اقبال ڈار اور دوسرے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سنی کونسل کی جماعت تھی، مولانا شرانی صاحب کی جماعت تھی، لیکن جو اور وحدت المسلمین تھی. لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ کسی بھی مذہبی دینی جماعت کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ ایک لبرل جماعت کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا جائے. تو بہرحال وہ جو ان کی اسیسمنٹ تھی وہ صحیح نہیں ثابت ہوئی. لیکن یہ تو چلتا ہے. حامد خان صاحب نے بھی پی ٹی آئی نظریاتی سے الحاق کے معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. تو یہ بات اب کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں آن بورڈ نہیں تھے. لیکن اب آتے ہیں جی اگلی بات جو ہے، ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں جن کو ٹکٹ ایشو کیا ہوا ہے وہ ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، اور ان سے تو کوئی روگردانی نہیں کی جا سکتی. ان کو کوئی بھی سمبل دے دیا جائے تو انہوں نے جو کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کروائے ہوئے ہیں اور ایفیڈیوٹ ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ اور انڈرٹیکنگ ہوتی ہے کہ جی میں فلاں جماعت کا امیدوار ہوں. ان کو اب چارپائی ملے، بلہ ملے یا نہ ملے، گیند ملے، کدو ملے، کوئی بھی نشان مل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکہ مل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل ایک بات کی ہے، وہ بہت ایک آئینی اور قانونی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے یہ جو مخصوص نشستیں واپس لینے کا سلسلہ تھا کہ جی مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے بطور جماعت واپس لے لی جائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی کل کو غلط ثابت ہو جائے گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور رجسٹرڈ جماعت موجود ہے، اس کے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کو ٹکٹس ایشو کیے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ، ریٹرننگ افسروں کے ریکارڈ پہ موجود ہیں. اس لیے یہ جو تصور ہے یہ بھی کل کو غلط ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. اب اس کا ایک کام ہوا ہے، اس کی وجہ سے کام یہ ہوا ہے کہ اب امیدواروں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، پکڑنا شروع کر دیا ہے، گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہ اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے، تاکہ ابھی بھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود ہے اور خورشید شاہ صاحب نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ جی ہماری رائے یہ تھی، یعنی کہ یہ فیصلہ بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ کہاں ہوا؟ یہ فیصلہ وہاں نہیں ہوا جہاں سے اناؤنس کیا گیا، اور اس کا فیصلہ پہلے سے کہیں اور ہو گیا تھا. وہ انہوں نے بتا دیا کہ کہاں ہوا. انہوں نے کہا جی کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تو الیکشن کمپین کے لیے باہر نکل ہی نہیں رہی تھی اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ پہلے بلے کا نشان واپس لیں پھر ہم نکلیں گے. اور یہ چیز جو ہے یہ مسلم لیگ نواز کے اور خاص طور پہ جو جاتی عمرہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ بلے کا نشان کیسے ہو سکتا ہے، 9 مئی کے معاملات جو ہیں وہ ابھی تک درمیان میں پڑے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو وہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ادھر بلے کا نشان واپس ہوا اور ادھر ان کی الیکشن کمپین شروع ہو گئی، کیونکہ وہ تو الیکشن کمپین ہی نہیں شروع کر رہے تھے. اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے 15 تاریخ مقرر کی ہوئی تھی کہ جی 15 تاریخ سے ہم الیکشن کمپین شروع کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو 4 دن پہلے سے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا، ہمارا یہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ سب کی سب چیزیں ہو رہی ہیں جی. دوسری جانب عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ چل رہا ہے وہ بھی چیلنج کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عمران خان نے جیل ٹرائل کے دونوں نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستیں دائر کر دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ جناب ان کو روکا جائے کیونکہ یہ بھی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور غیر آئینی طور پہ یہ چل رہا ہے. دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کمرہ عدالت نمبر 1 میں آج پھر ٹاکرا ہوا ہے سردار لطیف خان کھوسہ کا، اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب سے قاضی صاحب نے کہا کہ جناب آپ ہم پر باہر جا کے الزامات لگاتے ہیں. تو سردار صاحب نے کہا، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جناب ہم تو وہی کام کرتے ہیں جو آپ فیصلے دیتے ہیں، باہر جا کے ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم تو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور اب آپ کے پاس ایک اور اپلیکیشن آ گئی ہے.
تو انہوں نے کہا جی ایک طرف آپ الزامات لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ ریلیف کے لیے بھی آتے ہیں، تو چلیں ٹھیک ہے، آپ ایک اپلیکیشن دے دیں اور اس کے بعد جو قانون کے مطابق ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ یعنی وہاں سے ظاہر ہے کیا ملنا ہے۔ اس کے بعد شعیب شاہین صاحب کی جو ہوئی کراس ٹاک، وہ ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے ارکان کے ساتھ، اور وہاں پہ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور بلے کا نشان ہم سے واپس لے لیا اور ہماری سیاسی جماعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، آپ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب آپ بھی تو ہمیں ذرا دھمکیاں شمکیاں دیتے ہیں، آپ بھی تو ہمیں ہماری عزت نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ وہی بات ہے کہ ذاتی جو سکور ہے، پولیٹیکل سکورنگ اور پرسنل سکور جو ہے وہ برابر کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا انتخابی نشان تو چھین لیا، شعیب شاہین صاحب نے کہا ہم نے نہیں چھینا، عدالت کا فیصلہ آیا ہے، حالانکہ چھینا تو خود الیکشن کمیشن نے ہے۔ یعنی کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، الیکشن کمیشن پہلے دن سے ہی یہ کام کر رہا ہے اور اس کو ایک ٹارگٹ دیا ہے اور اس کے اکارڈنگلی یہ سارے کے سارے 1+4 جو ہیں یہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام، شعیب شاہین صاحب نے کہا، اور ہمیں قتل بھی کیا جاتا ہے اور بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بندوق سے کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی باتوں کو درست ثابت کیا ہے، اور البتہ ایک جو پیٹیشن ہے فائل کی جا رہی ہے جی نظر ثانی کی، اب دیکھتے ہیں وہ کب فائل کی جاتی ہے۔ سائفر کیس میں 4 گواہوں کے بیانات مزید قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ سائفر کیس بدستور چل رہا ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یعنی عمران خان صاحب کو ہر صورت میں الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سزائیں بھی سنانی ہے اور ان کو جیل میں بھی رکھنا ہے، طویل عرصے تک جیل میں رکھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری ایک پلاننگ کے تحت چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسد کیسر صاحب کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، وہ اہل قرار دیے گئے ہیں، ان کے خلاف جو درخواست تھی وہ بھی خارج کر دی گئی ہے۔ سوابی میں پی ٹی آئی رہنما عرفان جدون کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے اور نامعلوم افراد کی فائرنگ سے عرفان جدون کی گاڑی پر تاہم وہ ذاب محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ مراد سعید صاحب کے معاملے میں جی ان کا لارجر بینچ کے حوالے کر دیا گیا ہے، لارجر بینچ سنے گا مراد سعید صاحب کے کاغذات منظور کرنے ہیں نہیں کرنے، کیونکہ بڑا کیس ہے جی، وزنی کیس ہے، بہت زیادہ پریشر ہے آنریبل کورٹ پہ، تو اس لیے انہوں نے لارجر بینچ کے حوالے کر دیا تاکہ سارے مل کر یہ بوجھ اٹھائیں، اگر اٹھانا ہے تو 2 آدمیوں کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ البتہ ایک جو خبر امپورٹنٹ خبر آئی ہے وہ ہے جناب شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور شیخ رشید صاحب کی گرفتاری 9 مئی کے حوالے سے ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی، ان کو پہلے بھی اٹھایا گیا تھا اور وہ نہیں مان رہے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں اور یہ 2 حلقے خالی چھوڑ دیں اور ان 2 حلقوں میں الیکشن نہ لڑیں۔ ان پہ یہ پریشر تھا تاکہ یہ 2 کنفرم حلقے جو ہیں وہ لاڈلا کمپنی کے حوالے کر دیے جائیں۔ اب شیخ رشید صاحب نہیں مانے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی ضمانت 1-2 مقدمے میں خارج ہوگی، کچھ مقدمات میں منظور ہو گئی اور کچھ میں خارج ہو گئی۔ الزام ایک ہی ہے۔ وکلا بہت ہوپ فل تھے، پر امید تھے کہ کچھ مقدمات میں ہو گئی ایک ہی نوعیت کے تو باقیوں میں بھی ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی۔ اور اس طریقے سے لیکن شیخ صاحب نے کہا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیتیں گے۔ یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔